बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, क्या बांग्लादेश में जमात इस्लामी हुकूमत बनाने जा रही है? क्या बांग्लादेश के आम इंतखाबात अब एंटी इंडियन इलेक्शन बन चुके हैं? भारत जमात इस्लामी की जीत पर क्यों खौफ का शिकार है? ढाका में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुसाफा क्यों किया? पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के साथ जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए भारत को इन इंतखाबात में शिकस्त देना क्यों जरूरी है? भारत की बांग्लादेश के इंतखाबात में क्या स्ट्रैटेजी होगी? आज के इस व्लॉग में हम बांग्लादेश की सियासत में पाकिस्तान और भारत के मफादात पर बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल फरवरी में बांग्लादेश में आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। ये इंतखाबात पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इंतखाबात में पाकिस्तान और भारत भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक ऐसी जमात इक़्तिदार में आ जाए जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। बज़ाहिर पाकिस्तान को एक तवील वक्फे के बाद इस पूरी इंतखाबी सियासत में एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है। इस वक्त बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि जितनी भी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस वक्त इंतखाबी सियासत में न सिर्फ सरगर्म हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, बल्कि उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई है जिसकी वजह से हुकूमत में कोई भी जमात अगर इक़्तिदार में आएगी तो वो राइट विंग से ताल्लुक रखती होगी, क्योंकि शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है उस पर अवामी लीग पर इन इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। ये इलेक्शन इस वक्त एक एंटी इंडियन इलेक्शन बन चुका है। इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई है वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी के हवाले से ये दावे क्लेम किए जा रहे हैं कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है उसमें जमात इस्लामी बहुत ऊपर है। जमात इस्लामी ने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा छिक्का मारा है, और छिक्का ये मारा है कि नेशनल सिटीजन पार्टी, एक ऐसी सियासी जमात जो कि गुज़श्ता साल वजूद में आई और एक अवामी इनकलाब के नतीजे में इस जमात की बुनियाद पड़ी, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद मोतदिल लोगों की, लिबरल्स की और ऐसे हम ख्याल लोगों की थी जो नौजवानों की क़यादत करते हैं, जो मुतबादल एक तब्दीली की सियासत की बात करते हैं। जमात इस्लामी का एक इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। ये जो इंतखाबी इत्तेहाद जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के दरमियान हुआ है, इस इत्तेहाद ने भारत को मजीद परेशान कर दिया है। जमात इस्लामी की टोटल पॉलिटिक्स वो बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ है। जमात इस्लामी ने 1971 में पाक फौज का साथ दिया, और इसी साथ देने की वजह से जमात इस्लामी की क़यादत को बांग्लादेश में फांसियां दी गई, उन पर गद्दारी के और बगावत के मुकदमे चलाए गए, उन्हें पूरे पॉलिटिकल कैनवस से एब्सोल्यूट आउट करने की, वाइट वॉश करने की कोशिश की गई। जमात इस्लामी को बज़ाहिर एक मजहबी जमात के तौर पर देखा जाता है, एक ऐसी मजहबी जमात जिसकी खासियत ये है कि ये पाकिस्तान में भी है, ये भारत में भी है, ये बांग्लादेश के अंदर भी है। मगर इस वक्त जितनी ताकतवर जमात इस्लामी बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, उतनी ताकतवर जमात इस्लामी न पाकिस्तान में है न भारत के अंदर है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई जब जमात इस्लामी का नेशनल सिटीजन पार्टी के साथ अलायंस हुआ, और ये जो अलायंस है इसको कहा जा रहा है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है
کہ نوجوان قیادت وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے لیے یہ بات بھی بڑا ترہ امتیاز ہوگی اس حوالے سے کہ انہیں یوتھ کی سپورٹ ہے، لبرل طاقتیں بھی ایک آلٹرنیٹو کے طور پر جماعت اسلامی کو چوز کر رہی ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جو پارٹی تھی یہ تھی ہی جماعت اسلامی کی بی ٹیم، اور یہ الیکشن کے بعد ملتی یا الیکشن سے پہلے ملتی، ملنا تو انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ تھا ہی۔ اب ایک طرف تو یہ الائنس کی پالیٹکس ہے کہ جماعت اسلامی اور نیشنل سٹیزن پارٹی یہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف بیگم خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے، اور اس نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اپنا ایک الائنس بنایا۔ تو اب اس ایکویژن کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی جیتے یا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جیتے، دونوں صورتوں میں جو بھی جماعت جیتے گی وہ اینٹی انڈیا کنسیڈر ہوگی، پرو رائٹ ونگ، پرو پاکستان کنسیڈر ہوگی۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر یہ جو فیصلہ ہے نیشنل سٹیزن پارٹی، یہ ایک نیا ایمرجنگ فیکٹر تھا بنگلہ دیش کی پالیٹکس میں، کہ ایک ایسا عوامی انقلاب جس نے نوجوانوں کو سڑکوں پر نکالا، جس نے شیخ حسینہ واجد کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، کوٹا سسٹم سے شروع ہونے والی احتجاجی تحریک اس نے پوری رجیم کا ملیہ میٹ کر دیا۔ اب وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بنگلہ دیش کی پالیٹکس میں، اور یہ سارے کا سارا جو فیکٹر ہے یہ اب جماعت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ جب یہ اٹیچ ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ اس فیصلے سے خوش ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد وہ اپنی پارٹی قیادت کو خطوط لکھ رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کے الائنس کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نظریاتی طور پر جو سیکولر اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں، جو مذہبی پالیٹکس کے اگینسٹ ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ مگر یہ جو نئی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر ہر وہ طاقت، وہ قوت جس کے بارے میں کلیرٹی ہے کہ یہ اینٹی انڈیا ہے، اس کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بھارت مخالف ہیں، اور بھارت مخالف ویو کو کیش کرنے کے لیے انہیں ایک ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ الائنس کرنا پڑے گا جو جس کے بارے میں کوئی ابہام نہ ہو۔ اب جماعت اسلامی کے پاس ایک اور بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس ٹرینڈ کارکن ہے، ان کی ایک پولیٹیکل ٹریننگ ہے، انہیں الیکشن لڑنا آتا ہے، انہیں مینج کرنا آتا ہے، تو یہ جو نوجوان قیادت ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی ایک سپورٹیو فورس کے طور پر ہے۔ لیکن جب سے الائنس بنا ہے، اس الائنس کے بننے پر بھارت کے اندر ایک صف ماتم ہے، بھارت میں ایک پریشانی کی ایک لہر ہے، اور اس پریشانی کی لہر کے حوالے سے ایک بھارت کی پولیٹیکل پارٹیز نے ایک اسپیشل کمیٹی قائم کی کہ وہ بنگلہ دیش کی پالیٹکس کا ایک جائزہ لے۔ اس جائزے میں بہت ساری ایسی باتیں ایکسپلین کی گئیں، گورنمنٹ کو انڈیکیٹ کیا گیا کہ دیکھیے اس وقت بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے لیے زمین بڑی سازگار ہے، اور بھارت کے لیے زمین بنجر ہو چکی ہے۔ بھارت کے لیے کوئی اپرچونٹی اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہے، تو بھارت کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دو بڑے اہم واقعات ہیں۔ فروری میں انتخابات ہیں، عثمان ہادی ایک ایسا نوجوان جو انقلاب مانجا کے نام سے ایک تنظیم چلا رہا تھا، کینڈیڈیٹ تھا، پاپولر لیڈر تھا، اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، اسے قتل کر دیا گیا اور اسے گولیاں ماری گئیں۔ گولیاں مارنے کا اس کو اسپتال منتقل کیا، وہاں سے سنگاپور، مگر اس کی جان نہیں بچے۔ اور ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگوں نے عثمان ہادی کے جنازے میں شرکت کی، تو یہ ایک، اور پھر وہاں پر اس کے قتل کا الزام بھی بھارت کے اوپر لگا۔ اب عثمان ہادی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے، اس کے بعد بیگم خالدہ ضیاء 80 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور اس وفات میں جس حالت میں انہیں رکھا گیا جیل کے اندر، ان کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا گیا، ان کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا گیا، اور پھر ان کے حالات
اس وقت بدلے جب ایک عوامی انقلاب بنگلہ دیش کے اندر آیا اور اس کے بعد پولیٹیکل سچویشن تبدیل ہو گئی۔ اب بیگم خالدہ ضیاء کا انتقال ہو گیا 80 سال کی عمر میں، ان کے جنازے میں دنیا بھر سے وفود نے شرکت کی۔ اس پورے جنازے میں ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، انہوں نے پاکستانی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے ساتھ ایک مصافحہ کیا۔ یہ مصافحہ سمبولیکلی بہت ایک حیران کن چیز تھی۔ ایک ایسا بھارت جو آپریشن سندور اور پاکستان کو ختم کرنے کی دھمکیاں، پاکستان کو سبق سکھانے کی دھمکیاں، پاکستان سے ہاتھ نہ ملانے کی بات کرنا، کرکٹ میچ کے دوران ہاتھ نہ ملانا، تضحیق کرنا، پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر کرنا، یعنی ہر وہ چھوٹی حرکت بھارت نے کی اس پچھلے 1 سال کے دوران۔ مگر آج اچانک ایسا کیا ہوا کہ جے شنکر صاحب کو پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی سے ہاتھ ملانا پڑ گیا۔ اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے جو اپنا انٹرویو دیا اور اس میں جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہ تو اگنور کر رہے تھے کہ اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کو پیچھے سے ہیلو کی آواز آئی، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا تو وہ بھارتی وزیر خارجہ تھے، اور انہوں نے ان کا حال پوچھا، پھر انہوں نے اپنا تعارف کروایا، اور پھر جب ایاز صادق صاحب اپنا تعارف کروانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ تو یہ ایک آئس بریک ہوئی ہے۔ اب یہ جو آئس بریک ہے، جو بھارت کی گردن سے سریا نکلا ہے، یہ کیوں نکلا ہے؟ پہلے تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ بیگم خالدہ ضیاء پرو انڈیا نہیں تھی۔ ان کا موقف یہ تھا شیخ حسینہ واجد کی نسبت کہ ہمیں بھارت کے ساتھ برابری کی سطح کے اوپر اپنے تعلقات قائم کرنے چاہیے، ہمیں بھارت کو کوئی ایکسٹرا سپورٹ، کوئی ایکسٹرا لیوریج دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کے پاکستان کے بارے میں اچھے خیالات تھے، پاکستان سے وہ تعلقات بھی چاہتی تھیں، مگر ایک ایسی شخصیت جو بھارت کے لیے بہت آئیڈیل نہیں تھی، یا بھارت کے لیے کوئی اسٹریٹجک ایسٹ نہیں تھا، اس کے جنازے کے اندر بھارتی وزیر خارجہ آ رہا ہے، اور نوئنگ دی فیکٹ کہ ابھی چند دن پہلے اسی ڈھاکہ کے اندر ایک شخص قتل ہوا ہے، اور اس میں لاکھوں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اور اس کے قتل کا الزام بھی بھارت کے اوپر لگ رہا ہے۔ اور اس وقت بنگلہ دیش کے اندر اگر کوئی موومنٹ جس پہ ایک کنسنسس ہے، وہ اینٹی انڈین سینٹیمنٹ ہے، اینٹی انڈیا موومنٹ ہے، جو بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر جے شنکر کا وہاں جانا اور جا کر پاکستان کے ساتھ ہاتھ میں لانا، یہ بڑا ایک سفارتی، ایک ڈپلومیٹکلی ایک بہت بڑا سٹیپ بیک ہے انڈیا کی جانب سے، کہ انڈیا نے 2 قدم پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ انڈیا یہ میسج دے رہا ہے کہ انڈیا پیسفل ہے، انڈیا اور پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، گڈی گڈی ہیں، آپ ایسے خام خواہ انڈیا کے خلاف اتنی نفرت پال رہے ہیں، دیکھیے پاکستان اور بھارت تو آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں، اور آپ بھارت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انڈیا جو بنیا مائنڈ سیٹ ہے، یہ بڑا کمال کا ہے۔ آپٹکس بہت میٹر کرتے ہیں، یعنی وہ اس ڈیفیوز کر رہے ہیں سچویشن کو، اور ووٹر کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ دیکھیے جس پاکستان کے پیچھے لگ کے، یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو پاکستان کی طرف دیکھنا ہے کیونکہ پاکستان انڈیا کا دشمن ہے، اور یہ جو 2 دشمن ہیں یہ تو آپس میں ملا رہے ہیں ہاتھ، تو آپ اپنے فائدے کو سوچئے کہ آپ کو انڈیا کیا دے سکتا ہے اور پاکستان کیا دے سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ پرسپیکٹو ہے۔ دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ جو سال 2025 ہے، یہ بھارت کے لیے بہت نقصان دہ سال کے طور پہ سامنے آیا ہے، جس میں اسے آپریشن سندور، پاکستان سے شکست ہوئی، اس کے طیارے تباہ ہوئے، اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کے اوپر امریکی پابندیاں لگیں، ٹیرف پالیسی نے بڑا نقصان پہنچایا، ٹرمپ کی ویزا پالیسی نے بہت ڈیمیج کیا، ڈپلومیٹکلی بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا صرف مودی کی مس کیلکولیشنز کی وجہ سے۔ تو اس وقت بھارت یہ چاہتا ہے کہ جتنا وہ ڈیمیج کنٹرول کر سکتا ہے وہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کرے، اور پاکستان اس وقت ایک اپرچونٹی کی سپیس کے اوپر ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ وہ یہ اپرچونٹی گین کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے، اس گیپ کو فل کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ انڈیا کے اندر جماعت اسلامی کی وکٹری یہ ایک پریشانی کا، ایک ڈیزاسٹر کا پیغام ہے ان کے لیے، بٹ سٹل یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی
پاکستان کی اور مذہبی قوتوں کی کہ اگر وہ بنگلہ دیش کے اندر پاکستان فرینڈلی گورنمنٹ کو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔